आज फिर मुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ उभर रहा था कि आज भी हमेशा की तरह मुझे मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मगर मैं नहीं जानती थी कि आने वाला रिश्ता मेरे लिए क्या जवाब देगा। अम्मा ने मुझे एक गुलाबी रंग का सूट दिया और ये बोल रही दिया कि था कि तुमने उनके सामने कोई भी बात नहीं करनी, बस चाय टेबल पर रखनी है और ख़ामोशी से वहीं पर बैठ जाना है। फिर अम्मा दुआएं करने लगी कि खुदा इस बार हम पर राज़ी हो जाए और तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए, ताकि तुम्हारी तो इस गुर्बत से जान छूट जाए। मेरी तो सारी उम्र ही इस घर के खर्चे पूरे करने में निकल गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम भी यहीं इस दहलीज पर बैठकर अपनी उम्र इस गरीबी में गुजार दो। अभी तुम कम उम्र हो, इसलिए तुम्हारा रिश्ता भी हो जाएगा। पैसा ना सही मगर जवानी तो है। फिर जब ये उम्र भी ढल जाएगी तो तुम्हें इसी घर का होकर रह जाना पड़ेगा। खुदा ने मुझे बहुत खूबसूरत शक्ल सूरत से नवाजा था। अभी मैं सिर्फ 21 साल की थी कि अम्मा को मेरी शादी की फिक्र लाहक हो गई थी। अम्मा आए दिन मेरे लिए रिश्ते तलाश करती हैं और रिश्ते वाली खाला से कहती कि किसी अमीर घराने में मेरी बेटी का रिश्ता करवा दे, तो जो चाहेगी मैं तुझे दूंगी। रिश्ते वाली खाला जब भी कोई रिश्ता लेकर आती तो वो लोग अमीर न होते और हमारी गुर्बत देखते हुए रिश्ते से साफ इनकार कर देते। शायद वो भी इसी चीज़ के मारे थे कि अच्छे खासे अमीर घर से अपने बेटे के लिए बीवी ब्याह कर लाएं, मगर हमारे घर के दरो दीवार से गुर्बत टपकती दिखाई देती तो वो लोग चाय पीकर निकार करके चले जाते। काफ़ी मायूस हो गई थी कि मेरा कहीं भी कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था, मगर अम्मा ने इस बार मुझे काफ़ी यकीन दिलाया था कि इस दफ़ा को तुम्हारा रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि अम्मा के इस पुख्ता यकीन के पीछे क्या राज छुपा है। इस बार रिश्ते वाली खाला ने मेरी गैर मौजूदगी में अम्मा को सारी डिटेल्स बताई थी कि रिश्ता कैसा है। अम्मा ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आज अम्मा के चेहरे पर वो परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी जो हमेशा आने वाले रिश्तों के वक्त में होती थी। इसका मतलब था कि अम्मा को इस दफ़ा पूरा यकीन था कि मेरा रिश्ता होकर रहेगा। अम्मा ने मुझे बस इतना भी बताया था कि जहाँ भी तेरा रिश्ता हो रहा है वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। इसका अपना बंगला है, गाड़ी है, घर में नौकर चाकर हैं, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो वहाँ जाकर ऐश करेगी और मुझे सारी उम्र दुआएं देगी। अम्मा के आगे कुछ भी ना बोल पा रही थी क्योंकि अम्मा अब्बा की तरफ से भी बहुत दिल बर्दाश्ता थी। मैं और अम्मा घर पर होते हैं। अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी थी, जिस जबकि मुझसे छोटी 3 बहनें और भी थी। अम्मा कहती थी कि पहले जल्दी जल्दी तेरा रिश्ता करवा दूँ, फिर तेरी बहनों को भी ब्याह ना है। अम्मा सारा दिन सिलाई करती रहती और घर के लिए कोई ना कोई चीज़ मंगवाती रहती, जिससे हम सबका पेट पल रहा था। बल्कि जब से मैंने होश संभाला था तो अम्मा को आस पड़ोस और मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीते ही देखा था, और अम्मा ने यह हुनर मेरे हाथों में भी डाल दिया था। कभी कभार मेरा भी मन होता कि मैं भी अम्मा के साथ काम में हाथ बटा लेती, वरना अम्मा मुझे कोई प्रेशर नहीं डालती कि तू भी बैठकर इस घर के लिए पैसे कमा। जब कोई शादी ब्याह का मौका होता तो मैं भी अम्मा के साथ लगकर रात गए तक सिलाई का काम करती। अम्मा मुझे इसलिए भी ज़्यादा सिलाई ना करने देती थी कि कहीं मेरे चेहरे की रौनक ही ख़त्म ना हो जाए और मेरा कहीं रिश्ता ही ना हो। इसलिए अम्मा काम का सारा खुद ही संभाली थी, जबकि अब्बा चाट का ठेला लगाते थे। सुबह के निकलते, शाम को घर आते तो बहुत थके होते और फिर अपने इन शराबी दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते। फिर तो इनके पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ हैं। इसीलिए अब्बा कुछ ख़ास खर्चा घर पर ना दिया करते थे। शायद गरीबी ने उनको भी बहुत मायूस कर दिया था। ऊपर तले 4 बेटियों का बोझ वो बर्दाश्त न कर पाए, जिस वजह से उन्होंने अपने आप को नशे की लत में मुब्तला कर दिया। कभी कभी मैं होती कि अभी कोई बेटा होता तो उनका सहारा हो जाता, मगर 4 बेटियों के बोझ ने इनको मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया था। अब हम चारों की चारों बड़ी हो रही थी, इसलिए शायद वो अपनी परेशानी को कुछ देर के लिए अपने नशे में सुला दिया करते थे। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मेरी छोटी बहनें भी अभी कॉलेज में जा रही थी, जबकि छोटी वाली तो सिर्फ 12 साल की थी और वो स्कूल जाती थी। अम्मा का कहना था कि बेटियों को मैट्रिक तक तालीम दिलवा दूं ताकि आगे चलकर उन्हें किसी भी घरेलू हिसाब किताब में कोई मसला ना पेश आए।
میں نے ہمیشہ اماں کو ہر چیز کے لیے اپنا من مارتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ہم ساری بہنیں اماں کی کوئی بات نہ ڈالتی، ہمیشہ اماں کا کہنا مانتی۔ ویسے تو میں اپنی کالج کی ایک دوست جس کا نام شمائلہ تھا، اس کے بھائی فیضان کو بہت پسند کرتی تھی اور دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ ہم سے تھوڑے اونچے نیچے طبقے کے تھے، گھرانے سے تھے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر اس محبت کی شروعات فیضان کی طرف سے ہوئی تھی۔ مگر پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ فیضان کے ماں باپ نے اس کی منگنی اس کی ماموں ذات کے ساتھ طے کر دی تھی، تو میں نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے فیضان اب میرے ساتھ صرف وقت ہی ضائع کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اسے میرے گھر رشتہ بھیجنا ہوتا تو وہ اپنی ماموں ذات کے ساتھ منگنی کبھی نہ کرتا، بلکہ اپنے والدین کو منا کر میرے پاس بھیجتا۔ اس لیے شمائلہ سے بھی اب میری کم ہی بات ہوتی تھی۔ آج جب اماں نے مجھے تیار ہو کر اسی رشتے کے لیے باہر آنے کا کہا تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میرا دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں فیضان کی محبت تھی اور میں ایسی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے شاید میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شام کے وقت میرے رشتے دیکھنے والے آئے تو وہ سب لوگ باہر بیٹھے۔ جب میری چھوٹی بہن نور میرے پاس آئی اور اس کا چہرہ بالکل لٹکا ہوا تھا، میں اسے دیکھ کر تھوڑی پریشان سی ہو گئی۔ پھر اسے کہنے لگی کہ کیا بات ہے نور، تم خاموش کیوں ہو؟ لڑکا دکھنے میں کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی آپی، امی نے آپ کو اس رشتے کے بارے میں بتایا تھا؟ میں نے کہا نہیں، تو وہ کہنے لگی اچھا آپ چائے لے کر جائیں تو خود ہی دیکھ لیں گی۔ اب میرے دل میں مزید تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں نور کے کہنے پر فوراً چائے کا ٹرے اٹھایا اور باہر چلی آئی۔ جب میری پہلی نظر لڑکے پر پڑی تو میری قدم لڑکھڑانے لگ گئے، کیونکہ وہ ایک 50 سال کے لگ بھگ کا آدمی تھا۔ میں اپنے ضبط پر قابو پانے لگی اور آہستہ سے چلتی ہوئی چائے کی ٹرے ان کے پاس رکھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ رشتہ دیکھنے کو بس دو ہی لوگ آئے تھے، ایک یہ 50 سالہ آدمی اور دوسرا ان کے ساتھ ان سے بھی بڑی عمر کی ایک خاتون تھی۔ میں نے ادھر ادھر لڑکے کو تلاش کیا، مگر مجھے کہیں بھی وہ لڑکا نہیں دکھائی دیا۔ امی نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے لگا۔ اس کے دیکھنے کا اندازہ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرا دل اب بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میرا رشتہ اس آدمی کے ساتھ طے ہو رہا ہے، جہاں میں 20 سالہ جوان لڑکی اور کہاں یہ 50 سال کا آدمی۔ مگر ابھی تک اس کے سارے سوالوں کے جواب میں خود کو دیتی جا رہی تھی۔ اب مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی میرا رشتہ لے کر آیا ہے۔ پھر میں نے ہی دل میں سوچا کہ نہیں ہو سکتا یہ دولہے کا باپ ہو، میں کیسی باتیں سوچ رہی ہوں۔ تبھی مجھے یہ انکشاف ہوا کہ اماں نے بتایا کہ بیٹا یہ حسن صاحب ہیں، ان سے ہی تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور سر پر آسمان گر پڑا۔ میں خاموشی کے ساتھ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کب وہ لوگ چائے وغیرہ پی کر چلے گئے۔ پھر اماں میرے چہرے پر کمرے میں آئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ اس جمعہ کو ہی تمہارا نکاح ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ کون سا ظلم ہے آپ مجھ پر کرنے جا رہی ہیں؟ اماں نے کہا کہ اسے ہی تو اپنی قسمت سمجھ، تو وہاں جا کر عیش کرے گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیسا عیش؟ وہ بھی اس 50 سالہ آدمی کے ساتھ؟ اماں کہنے لگی وہاں تجھے 2 وقت کی اچھی روٹی تو ملے گی، یہاں تو فاقے ہی فاقے ہیں، اور پھر تیرے بعد بھی مجھے تیری بہنوں کی بھی فکر کرنی ہے، اس لیے اپنی اماں کی بات مان اور اسے خاموشی کے ساتھ اس جمعہ پر سادگی کے ساتھ اپنے نکاح کے لیے تیار ہو جا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کس طرح کر سکتی تھی؟ کیا میں ان کے لیے اتنا بڑا بوجھ بن گئی تھی کہ وہ اپنے سر سے صرف بوجھ اتارنے کے لیے میری شادی اس بڈھے آدمی کے ساتھ کر رہی تھی؟ رات کو جب ابا گھر آئے تو اماں نے ان کو یہ بات بتائی۔ ابا بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا ہوا ایک بیٹی کا تو بوجھ اترا۔ یہ بات سنتے ہی میرا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اب میں اندر سے بالکل چکنا چور ہو چکی تھی۔ میرے آنسو اب خشک ہونے لگے تھے۔ میں اپنے نکاح کے لیے اپنے دل کو منا چکی تھی اور یہی سوچا تھا کہ یہاں سے میری ڈولی نہیں بلکہ جنازہ ہی اٹھے گا۔ اماں میری شادی کی اپنی حیثیت کے مطابق تیاری کرا رہی تھی۔ میری بہنیں بھی میری طرح ہی مایوس تھیں، کیونکہ ان کو بھی میرے اس رشتے سے کوئی خوشی نہ ملی۔
اور ابا ابا تو سارا دن ہی گھر پر موجود نہیں تھے، اور شام کو وہ نشے کر کے سکون کی نیند سو جاتے تھے۔ اپنے دل کا حال اور اپنے دل کا بوجھ کسی کو بھی نہیں سنا پا رہی تھی، اور دل ہی دل میں اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اماں کے سامنے رو کے ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اماں مجھے روتا ہوا دیکھیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی اور مایوس ہو جائیں گی، کیونکہ اماں اس رشتے سے بے حد خوش تھی۔ اماں کو میرے لیے ایک امیر گھرانے کے رشتہ تلاش تھا، جوان کو بہت مشکل سے مل رہا تھا۔ آخرکار میری برابری کا وہ دن آ ہی گیا جس دن میری شادی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر اپنی بوڑھی ماں اور چند لوگوں کے ساتھ آیا اور سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میں بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ میری رخصتی پر اماں نے بے حد خوش تھیں، کیونکہ ان کے سر سے اب ایک بوجھ تو اترا۔ وہ بوجھ بھی میں تھی۔ میری 3 بہنیں میرے گلے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھیں۔ ان کو میرے ساتھ ساتھ اپنی بھی پریشانی تھی، شاید کہ اماں ان کے ساتھ بھی ایسا نہ کریں کہ دولت کی خاطر اماں ان کی شادی بھی کسی بوڑھے لوگوں کے ساتھ نہ کروا دیں۔ اپنی بہنوں کو دلاسا دیتی کہ میرے ساتھ جو ہو چکا ہے تم لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہارے رشتے خود تلاش کروں گی اور تمہاری شادی کسی تمہاری ہم عمر لڑکے کے ساتھ کرواؤں گی۔ ہم چاروں بہنوں کی آپس میں بہت بنتی تھی، اس لیے وہ اماں کو بتانے کے بجائے ہمیشہ اپنے دل کا حال مجھے ہی بتایا کرتی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں کو دلاسا دیا اور رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر کا گھر واقعی میں بہت خوبصورت تھا۔ ایک بہت ہی پیارا سا بنگلہ بنا ہوا تھا، جس کے خواب ہمیشہ ایک لڑکی دیکھتی تھی کہ میرا گھر کسی محل سے کم نہ ہوگا۔ یہ گھر بالکل ایک محل نما ہی بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں تمام نوکر چاکر تھے۔ 3-4 گاڑیاں اس بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اس گھر میں میرے شوہر اور اس کی اماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی نوکروں نے گلاب کے پھولوں سے میرا استقبال کیا، اور جب تک میں کمرے میں نہ گئی تب تک مجھ پر پھول برساتے رہے۔ میری بوڑھی ساس میری شادی سے بے انتہا خوش تھی۔ اس نے کچھ ملازموں سے کہہ کر، جو کہ عورتیں تھیں، مجھے اپنے کمرے میں بھجوا دیا۔ میں وہاں اپنے بیڈ پر بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنی چاہیے، پر میں نے اس سے باتیں سننے سے پہلے ہی اس کو بول دیا کہ ہم دونوں کا رشتہ ایک مجبوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری ماں کو میرے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب آپ سے شادی تو کر چکی ہوں، پر مزید تعلقات نہیں بنا سکتی۔ آپ اس سے بات کے لیے معافی چاہتی ہوں، اور نہ ہی آپ مجھ سے کوئی امید رکھیے گا۔ وہ چپ چاپ ہی میری باتیں سن کر صوفے پر جا کر سو گیا، اور میں وہیں بیڈ پر ساری رات اپنی قسمت پر روتی رہی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میری ساس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ میرا شوہر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا تکیہ پہلے بیڈ پر میرے تکیے کے ساتھ رکھا اور پھر جا کر دروازہ کھولا۔ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ دونوں کو اپنی شادی کا پہلا دن بہت بہت مبارک ہو۔ میں آپ دونوں کی شادی سے بے انتہا خوش ہوں۔ میرا شوہر نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا اور میری ساس میرے ساتھ میرے ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے بولا کہ بیٹی، میرے بیٹے کی پہلی بیوی کا انتقال کر چکی تھی، اس لیے میں نے اب تم کو اپنی بہو بنایا ہے۔ اس سارے گھر کی تم ہی اب مالکن ہو۔ میں تمہیں اس گھر کی رانی بنا کر رکھوں گی۔ بس تم میرے بیٹے کی خوشی سے خوش رہنا۔ تم میرے بیٹے کو خوش رکھو گی تو تمہیں اس گھر میں کوئی بھی دکھ نہیں ملے گا۔ میری ایک ہی اولاد ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، بس کمی ہے تو صرف پیار اور محبت کی۔ مجھے تم سے بہت ہی امیدیں ہیں۔ تم میری امیدوں پر کھری اترنا اور جلد از جلد مجھے ایک پوتا یا پوتی دے دینا۔ میں اپنے پوتا یا پوتی کو دیکھ کر ہی مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے سے کافی بار دوسری شادی کرنے کے لیے کہا تھا، پر وہ ہرگز نہ مانتا تھا۔ جب سے اس نے تمہاری تصویر دیکھی تھی تبھی وہ شادی کے لیے مانا۔ تم اس کو بہت زیادہ پسند آ گئی ہو، بس اس کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ میری ساس نے ایسا کہہ کر الماری سے ایک خوبصورت سا جوڑا نکال کر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگی کہ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، باہر آ جاؤ۔ ہمارے خاندان کی کچھ عورتیں تمہاری منہ دکھائی کی رسم کے لیے ہمارے گھر پر آ رہی ہیں۔ ایسا کہنے کے بعد میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے شوہر بھی تیار ہو کر باہر آ گئے اور میں بھی انہی کے ساتھ اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ان کے رشتہ دار کچھ عورتیں آئیں اور میری منہ دکھائی کی رسم ہوتی رہی۔
سبھی عورتیں میری بہت زیادہ تعریف کرنے لگیں اور میری ساس کے سامنے دعائیں دیتی رہی کہ اللہ پاک آپ کے خاندان کی نسل کو آگے بڑھائے، یہ لڑکی آپ کو تھوڑے سے عرصے میں ایک پوتا دے دے۔ اب ان کی سبھی کی باتیں سن کر اس وقت زہر لگ رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بالکل نہیں رہنا تھا۔ میرا رویہ دیکھ کر میرا شوہر یہ بات سمجھ چکا تھا، اس کا ساتھ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میری ساس ایک بہت اچھی اور بہت ہی اچھی ساس تھی اور اپنے بیٹے کو ہر وقت دعائیں دیتی رہتی تھی۔ ان کا بیٹا بھی ان کی دل و جان سے خدمت کرتا رہتا تھا اور وہ جیسا کہتی میرا شوہر ویسا ہی کرتا۔ میرے شوہر نے مجھے پسند تو کریا تھا، پر میرا رویہ دیکھ کر اس کا دل بھی بہت مایوس ہو گیا تھا۔ اگر ان کی ماں کہتی تو وہ مجھے کہیں باہر گھمانے پھرانے کے لیے مجھے کہتا تھا، ورنہ اس کو پتہ تھا کہ میں اس کے ساتھ کہیں بھی جانا پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے وہ مجھے کبھی بھی نہ کہتا تھا۔ وہ مجھے اکثر یہی کہتا کہ میری ماں کو دل خوش کرنے کے لیے ہی میرے ساتھ چلو، ورنہ میں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں کر ڈالوں گا۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا، آپ کے ساتھ رہ لوں گا، بس میری ماں کے سامنے کبھی بھی یہ بات نہ آنی چاہیے کہ ہم دونوں کے درمیان شوہر بیوی والا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی شادی آپ کے ماں باپ نے میرے ساتھ زبردستی ہی کروائی ہے، پر میں بھی اپنی ماں کے سامنے بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنی ماں کی خوشی سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ میری ماں کو خوش کرنے کے لیے ہی میرے ساتھ نارمل رہیے، اختیار رکھیے، اس کے علاوہ میں آپ کی ہر بات مان لوں گا۔ میرا شوہر دل کا بہت ہی اچھا انسان تھا، جیسا میں چاہتی تھی وہ ویسا ہی رہتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے اپنی کوئی مرضی ظاہر نہ کی تھی اور ہمیشہ میری مرضی کے مطابق ہی رہتا تھا۔ اس گھر میں واقعی ایک رانی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ہر شے کی آسائش تھی میرے پاس موجود، ملازمین میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، پھر بھی میرا دل وہاں پر نہ لگتا تھا، اور اس کی وجہ سے صرف یہ تھی کہ میرا شوہر ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے ساتھ رہنا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میری شادی کو تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ اس 1 سال میں ایک دن بھی مسکرا کے اس گھر میں نہ رہی تھی، اور میرے شوہر کو اس بات کا کافی احساس تھا۔ اسی کی وجہ سے میری زندگی اتنی اداس اور مایوس ہو گئی ہے۔ میری ساس کو تو صرف یہ فکر رہتی تھی کہ کب میں اس کو خوشخبری دوں گی اور وہ دادی بن جائے گی۔ میری ساس نے شہر کی ہر اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس مجھے بھیجا تھا کہ ان کی علاج سے میں امید سے ہو جاؤں، پر امید سے تو میں تب ہوتی میرے شوہر کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہوتا۔ میں ہمیشہ اس سے یہی کہتی تھی کہ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں کھا رہی ہوں، اب بس دعا کریں تو اللہ پاک بھلا کریں گے۔ وہ ہمیشہ نمازیں پڑھ کر، تہجد پڑھ کر یہی دعا کرتی رہتی تھی، میں اور ان کا بیٹا ہمیشہ آپس میں خوش رہیں اور جلد از جلد ان کو دادی بنا دیں۔ اب اس بار تو میری ساس نے اپنے گاؤں کی ایک مشہور دائی کو گھر بلایا، تو جو کافی عورتوں کا علاج کرتی تھی، تو وہ امید سے ہو جاتی تھی۔ بس ایسا بھی کبھی بھی نہ ہوا تھا کہ کسی عورت کو اس کے علاج سے بچہ نہ ہوا ہو، اور میری ساس کو بھی اس عورت پر پختہ یقین تھا۔ میری ساس نے اس عورت سے کچھ یونانی دوائیاں بنوائیں اور مجھے وہ دوائیاں کھانے کے لیے کہا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں دوائیاں لوں گی، اب پریشان نہ ہوں، پر میری ساس مجھے کہتی تھی کہ نہیں، یہ دوائیاں تمہیں میرے سامنے ہی کھانی پڑیں گی، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دوائیاں کھلاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم دوائیاں کھانے میں کوئی لاپرواہی کرتی ہو، اس لیے بھی دوائیں تم پر اثر نہیں کرتی۔ میری ساس مجھ سے اس بات پر کافی بحث کر رہی تھی کہ دوائیاں میں اپنے ہاتھوں سے ہی تمہیں کھلاؤں گی، جبکہ میں یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں میرا شوہر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ کسی طرح میں اور ان کا بیٹا ان کی ماں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ اسی دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی ماں کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اسی امید میں میری زندگی گزار رہی ہے کہ آج نہیں تو کل ان کو خوشخبری مل جائے گی، پر اب میں ان کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو میرے ساتھ رہنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اب آپ کو نہیں رکھوں گا، اور رہی بات میری تو ماں کی، تو ان کا دل کچھ دن دکھے گا، میں ان کو خود ہی سمجھا لوں گا، پر میں یہاں سے کیسے جا سکتی تھی؟ میں اگر یہاں سے جاتی تو میری ماں اپنے باپ کو کیا جواب دیتی؟ میرے ماں یا باپ کو میں کیا جواب دیتی؟ میں اپنے شوہر کا گھر کیوں چھوڑ کے آئی ہوں؟ اسی ساری بات کی ذمہ میری شوہر نے خود ہی اپنے سر لے لیا اور مجھے کہا کہ تم میرا ایک کرتا یہاں سے لے کر جاؤ اور پہن کر تم
ہر روز رات کو سو جانا، میں خود ہی تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم مجھ سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں دل ہی دل میں اس بات پر زیادہ خوش تھی کہ پر نہ جانے کیوں اپنی ساس اور اپنے شوہر کی اداسی مجھ سے دیکھی نہ جا رہی تھی، اور پھر بھی میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور گھر سے جانے لگی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ بہو جلدی گھر واپس آ جانا، تمہارے بغیر گھر بہت سونا ہو جائے گا، میں تمہارے بغیر اس گھر کو نہیں دیکھ سکتی۔ اپنی ساس کو جھوٹ ہی بول دیا کہ ہاں میں جلد واپس آ جاؤں گی، پر ان کو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے بول دیا کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ یہاں سے لے کر جا سکتی ہیں، اور اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں جب ان کا گھر چھوڑ کر ان کی زندگی سے جا رہی تھی تو ان کی دی ہوئی کوئی بھی چیز کیسے لے کے جا سکتی تھی، اور نہ ہی مجھے ان کے اس پیسے کی کوئی مطلب تھا۔ میں نے اپنے چند جوڑے بھی بیگ میں ڈالے اور وہاں سے اپنے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں بے انتہا خوش ہونے لگی، کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار ہی میں اپنے میکے گئی تھی۔ میرے میکے کے حالات بہت برے تھے، اس لیے میں ان کے گھر زیادہ تر رہنے کے لیے نہیں جاتی تھی، کیونکہ پہلے بھی میری ماں مجھے خود پر بوجھ سمجھتی تھی، اس لیے میں کبھی بھی اپنا بوجھ دوبارہ اپنی ماں پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، پر اس بار تو میں ہمیشہ کے لیے آئی تھی، ان پر بوجھ بننے جا رہی تھی۔ اس بات کا مجھے کافی دکھ تو تھا، میں نے یہ بات اپنی ماں سے چھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، تو میری ماں کو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے شوہر سے بات کروں گی، ایسا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہیں اپنے گھر سے نکال دے، ضرور اس میں تمہاری ہی کوئی غلطی ہوگی۔ میری ماں سب کچھ سمجھ چکی تھی، اور پر میرے شوہر نے مجھے بولا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہر بات سنبھال لوں گا، بس تم مجھے معاف کر دینا۔ اگر میں تم پر کوئی الزام لگا لوں یا پھر تمہیں کچھ برا بھلا کہوں تو یہ سب کچھ میں تمہیں خود سے الگ کرنے کے لیے ہی کروں گا۔ مجھے اپنے شوہر کی ہر بات منظور تھی، اس لیے میں اس کا دیا ہوا کرتا اپنے ساتھ لے آئی، اور رات کو ہر روز وہ کرتا پہن کر سو جاتی۔ ایک دن صبح کو سویرے ہی میرے شوہر میرے میکے آ گئے۔ اس وقت میں ابھی سو ہی رہی تھی تو باہر سے میری ساس اور میری ماں دونوں کے بولنے کی آواز مجھے آنے لگی، جو آپس میں اسی بات پر بحث کر رہی تھی کہ میری ماں بول رہی تھی کہ نہیں، یہ میری بیٹی پر سراسر الزام ہے، میری بیٹی جیسے بھی ہو وہ بد کردار نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں، اب آپ لوگ میری بیٹی پر ایسا گھناؤنا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ میرے شوہر کی آواز بھی مجھے سنائی دے رہی تھی، جو کہ بول رہا تھا کہ اگر ہماری باتوں پر آپ کو یقین نہیں تو آپ اپنی بیٹی سے جا کر پوچھئے۔ جیسے ہی اماں نے ان دونوں کے ساتھ میرے کمرے کا دروازہ کھولا تو اپنے شوہر کا کرتا جو انہوں نے مجھے دیا تھا کہ وہ بولا تھا کہ رات کو تم یہی پہن کر سو جایا کرنا، وہ کرتا ہے ابھی اتار کر اپنے بیڈ پر رکھا ہی تھا کہ وہ اپنے کپڑے پہننے، تب بھی میری اماں اور میری ساس میرے شوہر کے ساتھ میرے کمرے میں آ گئیں۔ ان لوگوں نے بیڈ پر پڑے ہوئے اس کرتے کی طرف دیکھا اور میری ساس میری اماں کو کہنے لگی کہ اگر ہم لوگ جھوٹے ہیں تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے کہ اس کے بیڈ پر یہ کس کا کرتا پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک مرد کا ہے۔ میری ماں اس کرتے کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھ سے سوال کرنے لگی کہ یہ کس کا ہے۔ میرے پاس میری ماں کو دینے کے لیے کوئی بھی جواب نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تم پر کوئی الزام بھی لگا سکتا ہوں، اسی طرح تمہاری مجھ سے جان چھوٹ سکتی ہے اور ہم دونوں کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، تو تمہیں میرا ہر لگایا ہوا الزام برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کا ہاں میں ہاں ملا دی، اس لیے میں نے اپنی ماں کو بھی کہا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور اپنا سر جھکا دیا۔ میری ماں نے زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا اور میرے شوہر اور میری ساس کی نظروں میں شرمندہ ہو گئیں۔ اسی وقت میری ماں کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ میری ماں اس کو اس طرح بے ہوش ہوتا دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں اپنی پوری زندگی اپنی ماں پر قربان کرنے والی لڑکی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو بچپن سے ہی دکھوں میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی ماں کو اس طرح پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اسی حالت میں ہرگز ہی نہیں۔ میرے شوہر نے میری ماں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اسپتال لے گیا۔ میں ابھی
ان کے ساتھ ہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپ کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑے صدمے کی وجہ سے لگا ہے۔ آپ کی ماں کا بچنا اب بہت ہی مشکل ہے، بس آپ ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے۔ اگر وہ بچ گئیں تو ضرور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی بچیں گی۔ میں نے اپنی ماں کے زندگی کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی کہ اللہ پاک میری ماں کو بچا لے۔ جو کچھ بھی ہوا صرف میری وجہ سے ہوا تھا۔ میرے شوہر نے بھی یہ سب کچھ میری خوشی کی خاطر کیا تھا، کیونکہ میں ان کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اس ساری بات میں صرف اور صرف میرا ہی قصور تھا۔ ہم لوگ 3 دن تک ہسپتال میں تھے اور میرا شوہر میرے ساتھ ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے ہسپتال کا سارا خرچہ خود ہی دیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہ تھے اور نہ ہی ہماری اتنی حیثیت تھی کہ ہم اتنے شہر کے اتنے بڑے مہنگے ہسپتال کا بل دے سکتے۔ میری ماں کے علاج پر تقریباً 15 لاکھ کا خرچہ ہوا تھا، جو کہ میرے شوہر نے ہی ادا کیا تھا۔ اس بات کے لیے میرے شوہر کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ 3 دنوں کے بعد جب میری ماں کو ہوش آیا تو ان کی طبیعت کافی بہتر تھی، اور ڈاکٹر نے ہمیں مبارکباد دی کہ اللہ پاک نے آپ کی ماں کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کے شوہر کے اگر بیرون ملک سے ڈاکٹر نہ منگوایا ہوتے تو شاید آپ کی ماں نے نہ بچ پاتی۔ انہوں نے پیسے کی پرواہ نہ کی کرتے ہوئے بیرون ملک سے کافی اچھے ڈاکٹرز منگوائے، جنہوں نے آپ کی ماں کا آپریشن کیا اور آپ کی ماں کی بچ گئی۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ مجھے بہت ہی اچھے انسان ہیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی جو آپ کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے، آپ نے جو بھی سوچا اچھا سوچا۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کی مرضی کے بغیر ہی آپ کی شادی کروائی تھی، اور میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اپنی مرضی کے بغیر میرے ساتھ رہیں۔ میرے شوہر نے ایک بڑا سا بیگ پیسوں کا بھرا ہوا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہنے لگا کہ یہ پیسے آپ کے کام آئیں گے، کیونکہ آپ کی ماں کی طبیعت بھی خراب ہے، شاید 1-2 چکر اور اسپتال لگانا پڑ جائے اور آپ کی ضرورتیں بھی ان پیسوں سے پوری ہو جائیں۔ اگر آج کے بعد آپ مجھ سے آزاد ہیں اور آپ جب بھی چاہیں گی میں آپ کو طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے انکار کر دیا کہ مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے، آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ جیسا بھلا انسان مجھے کہیں پر بھی نہیں ملے گا، جس کو میری خوشیوں کی اتنی پرواہ ہے۔ کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ ایک بار اور سوچ لیں، کیونکہ اگلی بار آپ کو مجھ سے علیحدہ ہونے کو کوئی بھی بہانہ نہ مل پائے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے آپ کوئی بہانہ نہیں چاہیے، میں نہیں مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور میں آپ کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ میری ماں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر میرے شوہر نے گھر پہنچایا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر چلی آئی۔ میری ساس نے بھی معافی مانگ لی اور ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ میں کوئی بد کردار لڑکی نہیں ہوں۔ میرے شوہر کی عمر مجھ سے بڑی تھی، اس لیے ہم دونوں نے مل کر یہ پلان کر دیا تھا کہ اس طرح ہم دونوں الگ ہو جائیں گے۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ ضرورت نہیں ہے جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے ہی زندگی ہمیں ملے، آپ کو زندگی کی ہر خوشی یہاں پر ملے گی، آپ کی قسمت میں یہی شعور لکھا ہوا ہے، اب آپ اس کو دل سے قبول کر لیجئے۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد آپ کو اور میرے شوہر کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں ملے گی، میں آپ سب کو خوشی رکھنے کی بہت کوشش کروں گی۔ اس دن کے بعد میرے شوہر اور میرے تعلقات بہت اچھے ہو گئے۔ میں اپنے شوہر کا اور میرا شوہر میرا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد میں نے اپنی ساس کی خواہش بھی پوری کر دی، جو کہ وہ چاہتی تھی میں امید سے ہو جاؤں اور ان کا پوتا دے دوں۔ جب میری ساس کو یہ خوشخبری سنی تو ان کی خوشی دیکھنے لائق تھی، وہ بے انتہا خوش تھی، اب جلدی ان کا پوتا ان کے گود میں آ جائے گا۔ یہ خبر تو میری ساس نے مٹھائی بھجوا کر پورے خاندان کو دی تھی۔ اب جلد ہی میں دادی بن جاؤں گی، کیونکہ وہ تو اس دن کا بہت ہی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اب میں ان کو خوش کی خبر دوں گی اور وہ مٹھائیاں بٹوائیں گی۔ میرا شوہر بھی اس بات سے بے انتہا خوش تھے اور میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ میں ان کو ان کی ماں کو اتنی خوشخبری دے رہی ہوں۔ وہ میرا بہت ہی اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے، جبکہ میرے گھر میں بہت ساری ملازمین بھی تھے، پھر بھی وہ میرے کھانے پینے کا خود ہی خیال رکھتے تھے۔ 9 مہینے گزر جانے کے بعد جب اللہ پاک نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا تو ہمارے گھر میں خوشیاں تھیں۔ میرے میکے والے بھی اس دن ہمارے ہی گھر تھے۔
اس دن تو ہمارے گھر جیسے عید کا سما تھا۔ میرا میکا اور میرا سسرال دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے، اور ان سب کو خوش دیکھ کر میں بھی بے انتہا خوش تھی۔ میں اپنی غلطی پر زیادہ پچھتائی تھی، پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیا تھا کہ میرا سسرال بہت ہی زیادہ اچھا